इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसा सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अज़ीज़ साथियों और प्यारे प्यारे इस्लामी बच्चों और नौजवान साथियों और बुजुर्गों, आइए हम और आप सबसे पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलात व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना करीबना मलजाना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आपको बखूबी मालूम है कि मुसलसल गुज़िश्ता 2 जुमा से ज़िना के मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो रही थी, तो आज फिर उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। ये बात ज़हन नशी रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत के मकाम को बहुत बड़ा रुतबा अता किया है। आज हमारी माँ बहनें अपने मर्तबे को, अपने रुतबे को भूल चुकी हैं। इतना बड़ा मकाम मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अता किया कि आपके कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया। लोग जन्नत के तलाश में ना जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं, ना जाने किस किस दर जाते हैं, लेकिन प्यारे आका ने हमारी माँ और बहनों के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया। अपने वक़ार को समझें, अपनी इज्जत को समझें। आपकी इज्जत के बारे में बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी जगह औरत के कपड़े सूख रहे हों, धुलने के बाद में सूखने के लिए डालते हैं ना, अगर किसी जगह औरत के कपड़े सूख रहे हों तो परहेजगारी इसी में है कि सूखने वाले औरत के कपड़ों को भी ना देखा जाए। इतना मकाम मर्तबा आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया। औरत की तरफ निगाह उठाने की तो बात दूर रही, बुजुर्गों ने तो उसके सूखने वाले धुले हुए कपड़ों को भी देखने से मना फरमाया। लेकिन आज हमारी निगाहें इतनी नापाक हो चुकी हैं, आज हमारी नज़रों में वो तक़द्दुस बाकी नहीं रहा जो अव्वलीन मुसलमानों के निगाहों में तक़द्दुस और पाकी मौजूद थी। आज हमारी आंखों में वो तक़द्दुस, वो पाकी मौजूद क्यों नहीं है? उसकी वजह यही है कि हम और आप दिनों रात गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं। हम और आप गुनाहों से अगर बाहर निकलना भी चाहें
تو بمشکل نکل پاتے ہیں. वीडियो को लाइक करें. پھر ہم یہ سوچ بیٹھے ہیں یار اگر ہم نے یہ گناہ چھوڑ دیا, اس گناہ سے باہر نکل آئے تو لوگ کیا کہیں گے, اگر ہم نے چہرے پہ داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے, اگر ہم نماز کے پابند ہو گئے, برائیوں سے دور ہونے لگیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. ہمیں یار جنت لوگوں سے لینی ہے یا مصطفیٰ جان رحمت سے لینی ہے. ہر کوئی جنت کی تلاش میں ہے, جنت لینی ہے تو مصطفیٰ یعنی رحمت کو راضی کرنا ہوگا. اگر پیارے آقا راضی ہو گئے تو اللہ رب العزت خود ہی راضی ہو جائے گا, اور جب اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا تو یقیناً ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا. تو اپنی نگاہوں میں تقدس پیدا کیجیے, اپنی نظروں کو پاک کیجیے. زنا تک لے جانے والی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نظروں کا ہی کھیل ہوا کرتا ہے. انسان دیکھتا ہے, دیکھ کر کے اس کی خوبصورتی پر مائل ہو جاتا ہے, اس کے تعریف و توصیف پھر زبان کے ذریعے کرتا ہے, پھر مسلسل نظروں سے اسے ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتے رہنا, یہ دھیرے دھیرے زنا کی دعوت دیتا ہے. عورت کی طرف نظر اٹھانے کی تو بات دور رہی, بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر بکری کا دودھ دھونا نہ ہو, یعنی اس کا دودھ نکالنا نہ ہو, تو بکری کے تھن کی طرف دیکھا بھی نہ جائے. پارسائی اور بزرگی اور تقوی اسی میں ہے کہ اگر بکری کے تھن کے دودھ کو ہمیں نکالنا نہیں ہے, اس کے دودھ کو ہمیں دھونا نہیں ہے, تو اس کے تھن کی طرف دیکھا بھی نہ جائے. یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے. لیکن آج ہماری نظروں میں وہ ناپاکی موجود ہے کہ نظروں سے ہی دیکھ کر کے نہ جانے ہم دل میں کیا سے کیا خیال کر لیا کرتے ہیں, نہ جانے نظروں سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جایا کرتے ہیں. یار ہمیں یہ موقع مل جائے, یار ہمیں وہ موقع مل جائے, ہم یہاں چلے جائیں, وہاں چلا جائیں, صرف خیالات کی دنیا میں گھوم جایا کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنی نظروں کو پاک کرنا ہوگا. اور یاد رکھیں, عورت سے زنا کرنے کی تو بات دور رہی, عورت کو جو شہوت سے کسی غیر عورت کو چھو لے تو اس کے بارے میں بہت دردناک عذاب آیا ہے. صرف چھونے پر اتنا دردناک عذاب ہے تو ذرا سوچے, اگر زنا کی منزل تک ہم پہنچ جائیں گے اور زنا کر بیٹھیں گے تو اس کا عذاب کتنا سخت ہوگا, کتنا بڑا ہوگا. حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتا چلوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد غیر عورت کو شہوت سے چھو لے تو اس کے بارے میں عذاب سنیں. آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم بھیڑ والی جگہ میں جان بوجھ کے جاتے ہیں, یار کہیں نہ کہیں دھکا مکی کرنے کا موقع مل جائے گا, کہیں ادھر ادھر اپنے ہاتھ پھیلانے کا, ٹچ کرنے کا موقع مل جائے گا. سنے وہ لوگ جو بھیڑ بھاڑ میں صرف اس لیے جایا کرتے ہیں کہ چلو تھوڑی سیر و تفریح ہو جائے گی, تھوڑا مذاق مستی ہو جائے گی. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مرد غیر عورت کو بغیر شادی شدہ, مطلب اپنی عورت کی تو بات الگ رہی, غیر عورت کو شہوت کے ساتھ چھونا, تو اس کے بارے میں اتنا دردناک عذاب ہے. بروز قیامت جب وہ آئے گا تو اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوں گے. آج ہم نہ تنہائی میں گناہ کر لیتے ہیں, کوئی نہیں دیکھتا, لیکن وہ وقت یاد کریں جب ہمارے ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے اور میدان محشر میں جب بلائے جائیں گے. وہ وقت نفسا نفسی کا ہوگا, اتنا خطرناک ہوگا, کوئی کسی کو پوچھنے والا, کوئی کسی کو سمجھنے والا نہیں ہوگا. ایک نیکی بھی کسی کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں رہے گا, ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترسیں گے, بھیک مانگیں گے. ایسا شخص جو غیر عورت کو شہوت سے چھوئے تو وہ بروز قیامت اس کے ہاتھ گردن میں بندھے ہوں گے, وہ حاضر کیا جائے گا.
آج پیر کے سامنے تھوڑی سی برائی ہو جائے تو شرمندگی آتی ہے، پیر کے سامنے نہیں جا پاتے۔ امام کے سامنے اگر کوئی کسی شخص کی برائی کر دے، اس کے حالات بتا دے، پھر وہ نظروں کے سامنے جلدی آنے کے لیے تیار نہیں رہتا، یار امام صاحب کیا سوچیں گے۔ وہ محشر کا میدان یاد کریں جہاں اولین سے لے کر آخرین تک ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت مہدی تک تمام روئے زمین کے اشخاص حاضر ہوں گے، تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام نبیوں کی امتیں حاضر ہوں گی۔ وہاں اس طرح پیش کیا جائے گا، اور جب پوچھا جائے گا کہ یہ گردن میں ہاتھ کیوں باندھے ہوئے ہیں، تو بتایا جائے گا کہ اس نے غیر عورت کو شہوت سے چھوا تھا۔ اور وہی وقت جب آگے بڑھے گا، جب وہ زنا کی منزل طے کر لے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تو نے زنا کیا تھا؟ وہ یہ سوچے گا کہ میں کہوں کہ میں نے زنا نہیں کیا تھا، لیکن اس کی ران اس کا جواب دے گی کہ میں کسی کے اوپر سوار ہوئی تھی۔ اس کے پیر بولیں گے کہ میں فلاں جگہ چل کر کے گیا تھا۔ اس کے ہاتھ بولیں گے کہ میں فلاں جگہ کو میں نے چھوا تھا۔ اس کے زبان، اس کی آنکھیں، اس کے کان، سارے اعضاء اپنی حرکتوں کو بتائیں گے۔ وہ سوچے گا یار یہ ہاتھ تو میرے ہیں پر میری بولی نہیں بول رہے، یہ زبان تو میری ہے پر میری بولی نہیں بول رہے، یہ آنکھیں تو میری ہے پر میری بولی نہیں بول رہے، یہ قدم تو میرے ہیں پر میرے کہنے پر میری بولی کیوں نہیں بول رہے، یہ اپنی ہی الگ بولی بول رہے ہیں۔ وہ حیرت میں ہوگا، پریشان ہوگا، چھپانا چاہے گا تب بھی نہیں چھپا سکتا، بچنا چاہے گا تب بھی نہیں بچ سکتا۔ یاد کریں پیارے وہ وقت، آج چند لمحوں کی لذتوں کے لیے ہم شریعت کو پس پشت ڈال دیا کرتے ہیں، شریعت کیا کیا حکم ہے ہم ان سے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ یاد کریں مرنا سب کو ہو اور میدان محشر میں بھی سب کو جانا ہے۔ اللہ رب العزت جب حساب و کتاب لے گا تو حساب و کتاب بھی سبھی کو دینا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا رب کی پکڑ سے، کوئی نہیں بچ سکتا اللہ رب العزت کے حساب و کتاب سے۔ جب شرمگاہیں گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے فلاں کے ساتھ زنا کیا تھا، رب ارشاد فرمائے گا، جو فرشتے ہوں گے، ایک فرشتہ کہے گا کہ ہاں ہم نے سنا تھا، دوسرا فرشتہ کہے گا ہاں ہم نے برائی بھی لکھی تھی۔ رب فرمائے گا میرے فرشتوں میں بھی جانتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن میں نے اس گناہ پہ پردہ ڈال کے رکھا تھا، اس لیے کہ شاید میرے بندے کے دل میں کبھی خوف آ جائے اور وہ گناہ سے توبہ کر لے، شاید کبھی گناہ سے اپنی توبہ کر لے، اسی لیے میں نے زمانے کے سامنے اس گناہ کو پوشیدہ رکھا تھا۔ یاد رکھیں زمانے کے سامنے رب تبارک و تعالیٰ نے تو اس گناہ کو پوشیدہ رکھا، لیکن بروز محشر جہاں تمام لوگ حاضر ہوں گے وہاں اس گناہ کو کھولا جائے گا، اور بعد میں حکم ہوگا کہ پوری امت کو جتنا عذاب ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی سے لے کر کے امام مہدی تک، اور جتنے بھی امت ہے آقا کی، چاہے وہ مسلمان ہوں، گنہگار ہوں، فاسق ہوں، بے نمازی ہوں، بے روزے دار ہوں، یا کافر ہوں یا مشرک ہوں، کوئی بھی ہو، آقا کی ظاہری زندگی سے لے کر کے قیامت قائم ہونے تک جتنی بھی امت ہوگی، رب ارشاد فرمائے گا ان تمام لوگوں کو جتنا عذاب ہوگا، ان تمام لوگوں کو جتنا عذاب ہوگا اس کے آدھا عذاب، اس پورے عذاب کے دو حصے کیے جائیں، آدھا عذاب جو ہے وہ ان زانی اور زانیہ کو دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کوئی ایک تھپڑ ہمارے مار دے تو ہم اس تھپڑ کے درد کو برداشت نہیں کر پاتے، لاٹھی اگر ہمارے جسم پہ لگ جائے تو کئی دنوں تک درد نہیں اس جگہ سے جاتا۔ وہ عذاب یاد کرو جو پوری امت کو ملے گا، اس پوری امت کے عذاب کا آدھا عذاب زنا کرنے والے اور زنا کرنے والی کو دیا جائے گا۔ کیسے وہ عذاب برداشت کرو گے میرے پیاروں، کیسے وہ عذاب
یہ اتنا نازک بدن ہمارا کہ اگر جون جولائی میں کہیں دعوت پہ جانا پڑ جائے، تبدیل ہوئی تو ہم دعوت میں جانا بھی کینسل کر دیتے، یار گرمی بہت ہو رہی ہے، دھوپ بہت ہو رہی، نہیں جائیں گے۔ وہ کیسے عذاب ہم برداشت کریں گے؟ جہنم کی آگ ہمارے لیے انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ آگ کیسے ہم اپنے جسم کو جلانے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی استطاعت نہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے روئے زمین پر لے جایا گیا، دو آدمی مجھے لے کر کے گئے اور مجھے ایک جگہ دکھائی، چھوٹا سا سوراخ تھا، اس کے اندر کی جگہ بڑی کشادہ تھی، جیسے تندور ہوتا ہے، اوپر ذرا سا منہ ہوتا ہے لیکن اندر کئی روٹیاں لگ جایا کرتی ہیں۔ تو آقا نے تندور کی مثل بتایا کہ مجھے ایک ایسی جگہ دکھائی گئی جو تندور کی طرح تھی، اوپر کا سوراخ تو کم تھا لیکن اندر بڑی کشادہ زمین تھی، اندر سے بڑا چوڑا حساب کتاب تھا۔ تو اس میں نے دیکھا کہ برہنہ مرد اور عورت، ننگی عورت اور ننگے مرد اس سوراخ کے اندر اس عذاب میں گرفتار ہے، اور اس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور آگ ایسی کہ جب اس کے شعلے اوپر کی طرف اٹھتے تو وہ مرد اور عورت بھی شعلے کے ساتھ اٹھ کر کے اوپر آتے۔ آج ایک چنگاری نہیں برداشت کر سکتے، اتنی خطرناک آگ کہ پورے مرد اور عورت کو اوپر تک اچھال کر کے لے کے جا رہی ہے، اور پھر وہ جب آگ کے شعلے ٹھنڈے پڑتے پھر وہ نیچے آ جاتے، پھر جب آگ کے شعلے بھڑکتے تو پھر وہ مرد اور عورت آگ کی لپٹ میں آگ کی شعلے کے ساتھ اوپر جاتے پھر نیچے آ جاتے، وہ اسی عذاب میں گرفتار۔ زنا کرنے والوں غور کرو، دنیا کی تھوڑی سی آگ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر کمرے کے اندر ہیٹر جل رہا ہو، ٹھنڈ کے موسم میں اور کافی عرصہ گزر جائے ہیٹر جلے ہوئے تو دم سا گھٹنے لگتا ہے، یار گرمی سے محسوس ہو رہی ہے، دم گھٹ رہا ہے، کہیں سے آکسیجن نہیں مل رہی۔ لیکن وہ عذاب یاد کرو، آگ اتنی خطرناک ہوگی کہ مرد اور عورت کے آگ کے شعلے اوپر تک اٹھا کر کے لے کے جائیں گے، پھر جب آگ ٹھنڈی پڑے گی تب پھر وہ نیچے آ جائیں گے، اتنا شدید عذاب۔ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والی کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے گزارش کروں گا، بڑی تیزی کے ساتھ ایک اور گندی حرکت ہمارے اندر موجود ہے اور تیزی کے ساتھ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حیا کے پردے میں کہا جائے، حیا کے دائرے میں رہ کر کہا جائے تب بھی شرم سی محسوس ہوتی ہے۔ آج ہمارے نوجوان بھائی اپنی زندگی، اپنے سرمایہ حیات کو اپنے ہاتھوں سے نالیوں میں بہا رہے ہیں، جسے مشت زنی کہتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے زنا کر رہے ہیں۔ یاد کریں یہ بھی بلا ہمارے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ حرام ہے، حرام، بڑا شدید عذاب اس کا بھی ہے۔ اگر اس پھیلے بد میں ڈوبے ہوئے ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، آئندہ عزم کریں گے کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، ہاتھ، جسے دنیا میں جب عورت حمل سے ہوتی نا تو اس کا پیٹ کافی باہر نکل آتا ہے، اسی طریقے سے ہاتھ حاملہ ہوں گے، ہاتھ باہر تک نکلے ہوں گے۔ لوگ حیران ہوں گے، آج تنہائی میں کمرے کے اندر بستر پہ پہنچ کر کے گناہ کر لیتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ وقت یاد کریں جہاں سب حاضر ہوں گے، نبی بھی حاضر ہوں گے، اولیاء کرام بھی حاضر ہوں گے، صحابہ کرام بھی حاضر ہوں گے، اور جب ہمارے ہاتھ حاملہ ہوں گے اور سب کے سامنے ہم موجود ہوں گے تو ہم اپنے نظروں کو کیسے اٹھا سکیں گے، اپنے محبوب کو ہم کیسے دیکھ سکیں گے، اولیاء کرام سے ہم ملاقات کیسے کر پائیں گے، صحابہ کرام کے نظروں سے نظریں ہم کیسے ملا پائیں گے؟ جب ہمارے ہاتھ حاملہ ہوں گے، ہمارے ہاتھوں میں حمل ہوگا۔ یاد کریں آقا ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں رہ کر کے ہاتھوں سے زنا کر کے اپنی زندگی کا سرمایہ برباد کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو اولاد ہونے والی ہوتی ہیں اس قطرے سے تو
حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ان قطروں میں جو اولاد چھپی ہوتی ہے تو ان اولاد کے قتل کا ذمہ اس ہاتھ سے زنا کرنے والے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ایک ایک قطرے میں ہزار ہزار اولادیں چھپی ہوتی ہیں۔ تو یاد کریں، ایک بار اگر ایسا فعل بد کر لیا تو کتنے بچوں کی قتل کی سزا ہمارے سر پر ہوگی۔ اپنے کردار کو سنواریں، اپنے افعال کو سدھاریں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس فعل بد سے بچائے۔ ہم سبوں کو چاہیے کہ ان تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی دہلیز پر لے آئیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے آئیں، اللہ رب العزت کے دربار میں لے آئیں اور رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے رو رو کر کے، اپنے آنکھوں سے آنسو کو بہا بہا کر کے رب کو منا لے۔ پہلے کتنے بھی گناہ کر دیے ہو، پہلے کتنے بھی زنا کر دیا ہو، پہلے کتنے ہی مستزنی کیوں نہ کر لی ہو، لیکن آج یہاں بیٹھ کر کے عزم مصمم کر لے، اپنے دل میں پکا ارادہ کر لے، اللہ اللہ کتنے بھی گناہ کر دیے لیکن تو بڑا رحمان و رحیم ہے، تو بڑا مہربان ہے، تو اپنے بندوں کو 70 ماہوں سے محبت کرنے والا ہے، تو اپنے بندوں کو 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں آ کر کے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے میرے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے میں تو مجھ سے راضی ہوگا۔ میرا ایمان کہتا ہے تم ایک بار راضی کرو گے، رب تبارک و تعالی ہزاروں بار راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کو راضی کر لیا تو ہمارے لیے دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے تمام گناہوں سے جو تنہائی میں کرتے ہوں یا علل اعلان کرتے ہوں ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں